अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ साइमा अकरम चौधरी का एक शॉर्ट नावल अजब हैं सिलसिले वफ़ा के। तो चले आए शुरू करते हैं नावल को। कमरे में बेपनाह सन्नाटा था। कुर्सी पर बैठे बैठे इसकी कमर तख्ता हो चुकी थी। इसने गहरा सांस लेकर वॉल क्लॉक की तरफ देखा। इसने बैठे बैठे यूं ही अपने दाएं तरफ की खुली खिड़की से नीचे झांका। यूनिवर्सिटी के इस हॉस्टल के वसी अरीज लॉन में अंधेरे और खामोशी का राज था। फारहा ने दोनों हाथों से अपना दुखता सर दबाया। पता नहीं ये सानिया कहाँ रह गई। वो आती तो मैं इससे कोई सरदर्द की गोली ले लेती। इसने कुर्सी के साथ टेक लगा लिया। ये दर्द कैसे कम होगा। अचानक इसकी नज़र सामने दीवार पर लगे आईने में पड़ी। इसकी आंखें सूजी हुई और पपोटे खासे भारी और चेहरा बहुत उतरा हुआ था। वो सदियों की बीमार लग रही थी। मुझे खुद जाकर देखना चाहिए कि आखिर सानिया कहाँ रह गई। वो उठ खड़ी हुई। इसने फैसला कुन अंदाज में दरवाज़ा खोला। हॉस्टल का कॉरिडोर बिल्कुल सुनसान था। वो मुख्तात कदमों से आगे बढ़ रही थी। रूम नंबर 108 के सामने से गुजरते हुए इसे बर्तनों की खटर खटर की आवाज़ सुनाई दी। सानिया इधर ना हो, इसके दिल में ख्याल गुजरा। इतने में अचानक दरवाज़ा खुला। अरे फारहा, तुम खैरियत? तबीयत ठीक है ना? मैं तो पढ़ते पढ़ते थक गई तो सोचा कि चाय ही बना लूं। हम फार्मेसी के स्टूडेंट्स का तो तुम्हें मालूम है स्टडी का शेड्यूल कितना टफ होता है। अस्मा हाथ में चाय पकड़े हुए शायद धोने के लिए बाहर निकली थी। इसे देखकर हैरान रह गई। हाँ, बस वो नींद नहीं आ रही थी। सोचा कि नीचे टीवी लाउंज में चली जाऊं। वो कुछ बुखला गई। इट्स ओके, मेरा तो सुबह टेस्ट है और नींद से बुरा हाल तुम आर्ट्स के लोगों के मज़े हैं। बहरहाल रात बहुत हो चुकी है, तुम्हें भी अब सो जाना चाहिए। बेहतर है नींद की गोली ले लो, तुम्हारी आंखें भी सुर्ख हो रही हैं। वो मशवरा देकर रुकी नहीं और कॉरिडोर के अख्ताम पर बने वॉशरूम्स की तरफ बढ़ गई। फरहा ने कदम आगे बढ़ाए। पूरा हॉस्टल इस वक्त सुनसान था। दो चार कमरों की लाइटें जल रही थी। शायद वो साइंस की स्टूडेंट्स के कमरे थे। वो दबे पांव सीढ़ियां उतर कर नीचे आई तो मेन एंट्रेंस का दरवाज़ा बंद था और जंगले से बाहर दिखाई देने वाला वसी और रीज लॉन अंधेरे में डूबा हुआ था। वो परेशानी के आलम में ऊपर आई। लगता है सानिया आज सचमुच खफा हो गई है। इस सोच ने इसका दामन पकड़ा। वो अपनी सोचों से उलझती हुई कमरे में लौटी। सामने कमरे में मौजूद वाहिद कुर्सी पे सानिया को तसल्ली से बुराजमान देखकर इसके दिल से एक इत्मीनान भरा सांस खारिज हुआ। सानिया सामने टेबल पर दो चाय के कप रखे एक में रस्क डुबो डुबो कर खाने में मगन थी। इसे कमरे में आता देखकर भी इसके चेहरे के इत्मीनान और महफियत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वो इसी जोशो खरोश से अपनी चाय की तरफ मुतवज्जा थी। वो खामोशी से जाकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। ये चाय का कप और साथ में ये टैबलेट भी ले लो, और ये पापे भी हैं। अगर इन्हें अपने मैदे में उंडेल लोगी तो ये आज की तारीख में कम अज़ कम मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। और अगर चश्म गिरिया का मज़ीद प्रोग्राम हुआ तो हॉस्टल की छत पर चली जाना, क्योंकि मैं बाकी रात तुम्हारी बेसुरी सिसकियाँ सुनने के मूड में हरगिज़ नहीं हूँ। सानिया ने जल कर कहा। तुम मुझसे तंग आ गई हो? फारखा का चेहरा सुस्ता हुआ था। लहजे में अजीब सी थकन का तासुर था। अंदाज में ये सरमर्दगी थी। ओह मेरी रूममेट, तुम अमेरिका थोड़ी हो जो मैं तुमसे तंग आ जाऊं। और ना ही मैं बेकदरी हूँ। कम अज़ कम मोहब्बत और खुलूस की पहचान रखती हूँ। और माना कि हाशिर सलीम की फ़र्स्ट कज़न होने की वजह से मेरी हैसियत आजकल तुम्हारे नज़दीक खासी मशकूक हो चुकी है। लेकिन यार, मैंने आज की अपनी एक कीमती शाम तुम्हें सिर्फ़ ये समझाने में गुजार दी कि हाशिर सलीम ने तुम्हें प्रपोज़ किया है। कोई एटम बम नहीं मारा जो तुम मीर अनीस के मरसिए का चलता फिरता इश्तहार बनी हुई हो। सानिया ने अपने बिस्तर से किताबें समेटते हुए इसे तासुफ से देखा। वो खामोशी से इसके पास आ बैठी और इसका ठंडा सर्द हाथ अपने हाथों में लेकर नरमी से गोया हुई। इसने इसरार करके इसे चाय पिलाई और थोड़ी ही देर बाद वो नींद की आगोश में थी। सानिया ने इसके सुस्ते हुए चेहरे को तासुफ से देखा। क्या
क्या तुम फारहा ज़फ़र? कहने को तुम पिछले 6 माह से मेरे साथ हो, लेकिन आज भी पहले दिन की तरह मेरे लिए एक पहेली हो। सानिया ने अपना तकिया दुरुस्त करते हुए सोचा। तकिए पर सर रखते ही ढेरों सोचों ने इस पर हमला कर दिया। इसे फारहा को ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के इस हॉस्टल में रहते हुए 6 माह होने को आए थे, और इत्तेफाक से इन दोनों की अलॉटमेंट एक ही कमरे में हुई थी। हालांकि दोनों की तबीयतों में ज़मीन व आसमान जितना फ़र्क था। वो बला की पुरएतमाद ज़हीन और सोशल, जबकि फारहा इससे बिल्कुल उल्ट, इंतहाई कमगो एतमाद से आरी और तन्हाई पसंद तबीयत की मालिक थी। तुमने बात की फारहा से? अगले दिन वो फार्मेसी डिपार्टमेंट के सामने से गुजर रही थी। पता नहीं कहाँ से परेशान और उलझा उलझा हाशिर एकदम से आकर बोला तो वो चौंक गई। दफ़ा हो जाओ तुम, और ख़बरदार आइंदा कोई बेहुदा बात की। वो तब ही तो गई थी। गुजरे हुए कल की सारी कोफ्त और बेजारी इसे याद आ गई। क्यों, क्या हुआ? वो बुरी तरह ठठक गई। ये पूछो क्या नहीं हुआ। मुझे लगता है तुमने इसे प्रपोज नहीं किया, कोई ईंट उठाकर इसके सर पर दे मारी है। मोहतरमा ने रो रो कर आंखें सुजा ली हैं। मैंने तुमसे कहा भी था वो इस टाइप की लड़की नहीं है। क्या मतलब तुम्हारा टाइप से? मैंने इंतहाई शरीफाना अंदाज तुम्हारे ज़रिए इसके वालिदैन तक अपना प्रपोज़ल भिजवाने का ही तो कहा था। यूनिवर्सिटी के 3rd क्लास लड़कों की तरह बेहुदा तरीके तो नहीं अपनाए। इसके रास्तों में फूल लेकर तो नहीं खड़ा हुआ। इसको फ़ोन पर घंटों कॉल्स तो नहीं की। इसे अपने साथ डेट पर चलने को तो नहीं कहा। फिर तुम किस हिसाब से इतनी दुखी हो रही हो? वो लड़ाका अंदाज में बाकायदा कमर पर हाथ रख कर कहने लगा, जो फाइल सीने से लगाए बेजारी से सामने कैंटीन में अपनी एक हॉस्टल फेलो को खुशगपियाँ करते देख रही थी। देखो हाशिर, तुम मेरे कज़न हो और हमारा बचपन जवानी सब एक ही घर में गुजरे हुए हैं। हम कज़न बाद में हैं और बहुत अच्छे दोस्त पहले हैं। और सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी को छोड़कर ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। और तुम्हारी आदत, शराफत और किरदार को मैं जानती हूँ, फारहा ज़फ़र नहीं। सानिया ने बुरा सा मुंह बनाकर इसे देखा, जिसके रुएं रुएं से बेजारी और कोफ्त टपक रही थी। तो तुम किस मर्ज़ की दवा हो? तुम बताओ इसे। तुम्हारा क्या ख़्याल है, मैंने इसे नहीं बताया होगा? इसे सदमा तो हुआ। हाशिर बुरी तरह शर्मिंदा और फिर कुछ संभल कर बोला, सानी, तुम्हारी कन्विंसिंग पावर इतनी कमज़ोर तो नहीं थी। मैं जानती हूँ हाशिर कमाल कि मैं बहुत उम्दा डिबेटर रही हूँ माजी में, लेकिन अफसोस कि इस वक्त मेरे सामने फारहा ज़फ़र है, जिसका ताल्लुक़ अहमदपुर शर्किया के किसी गांव से है। इसके वालिदैन कौन हैं? वो कितने बहन भाई हैं? इनका ख़ानदानी बैकग्राउंड क्या है? मेरी जनरल नॉलेज इसके मामले में सिर्फ इसलिए कमज़ोर है कि फारहा ज़फ़र को इस टॉपिक पर बात करना पसंद नहीं, और पिछले 6 माह से हमारी कामयाब दोस्ती का राज भी यही है कि सानिया जमाल ने अपनी हदूद को क्रॉस करने की कोशिश नहीं की। अपनी बात मुकम्मल करके वो रुकी नहीं और तेज़ तेज़ कदम उठाकर आगे बढ़ने लगी। सानी प्लीज़ बात तो सुनो। हाशिर ने हिम्मत नहीं हारी। वो इसके पीछे हुआ। अच्छा बकवास बंद करो, पहले मुझे कैंटीन से गर्मा गर्म चाय पिलवाओ। रात से इन मोहतरमा ने और अब सुबह से तुमने मेरा दिमाग चाट लिया है। वो एकदम पलटी और हाथ में पकड़ी 2 भारी भरकम इकनॉमिक्स की किताबें इसे थमाई और वापसी की तरफ कदम बढ़ाए। अब तुम कहाँ जा रही हो? वो नरूठेपन से बोला। एमबीए डिपार्टमेंट की कैंटीन में, वो मुस्कुराहट दबाकर बोली। क्यों, इस फार्मेसी की कैंटीन में क्या कांटे उगे हुए हैं? वो चिढ़ गया था। क्यों, एमबीए वालों से तुम्हारा उधार का खाता ज़्यादा लंबा हो गया है? वो शरारतन बोली। हाँ कर लो, तुम्हारे आजकल दिन है, इसलिए पहाड़ी पर चढ़ बैठी हो। ऊँट कभी तो पहाड़ के नीचे आएगा। वो भारी भरकम किताबें सर पर रखते हुए नाराज़ लहजे में बोला। तुम ये इंसानों की तरह किताबें नहीं उठा सकते? ने बोझल कदमों से चलते हुए बेजार बेजार अपने कज़न को नापसंदीदगी से देखते हुए कहा, जिसकी किताबें सर पर रखने के अंदाज पर एक लड़कियों का ग्रुप कहका लगाकर हंसता हुआ गुजरा। ये अदनान सिमी के वज़न जितनी किताबें इंसान नहीं, कोई गधा ही उठा सकता है, और गधे के ऊपर ऐसे बोझ लदा होता है। वो तंजन बोला तो वो खफगी से इसे घूर कर तेज़ी से चलने लगी। इंग्लिश डिपार्टमेंट से गुजरते हुए हाशिर ने गिरगिट की तरह पैंतरा बदला। किताबें फ़ौरन ढंग से उठाईं, चेहरे के ज़ाविये तेज़ी से बदले।
एक नरम मुस्कुराहट इसके चेहरे का अहाता कर लिया था। सामने लड़कियों के ग्रुप में ब्लैक हिजाब पहने, ब्लैक ही स्कार्फ में सुर्ख सफ़ेद धुला हुआ साफ शफाफ चेहरा बिला शुबा फारहा जफर का ही था। शुक्र है फारहा, तुम मुझे यहाँ मिल गई। ये कमरे की चाबी है। मुझे कुछ काम है हाशिर के साथ, MBA डिपार्टमेंट तक जाना है। तुम मेरा मैस लेकर कमरे में ही रख लेना, मुझे कुछ देर हो जाएगी। इट्स ओके। हाशिर ने फारहा के दूधिया सफ़ेद रंगत वाले हाथ को एक नज़र देखा जो मर्देश था। वो एकदम से घबरा गई थी गालिबन इसे सामने देखकर, जबकि इसने फ़ौरन अपनी नज़रें दूसरी जानिब कर लीं। न जाने क्यों इस लड़की का एहतराम करने को दिल खुद ब खुद करता था। वो चाबी लेकर एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकी और फ़ौरन तेज़ तेज़ कदम उठाकर अपने ग्रुप की तरफ बढ़ गई। वापस आ जाओ, वो चली गई है। सानिया ने इसकी आंखों के आगे हाथ लहराया। मालूम है मुझे। हाँ, तब ही सकता हो गया था सदमे से। तुम्हें दिल लगी भूल जाना पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, वो गुनगुनाया। दिल के फ्रेम में दिल लगी के लिए तस्वीरें मत लगाओ, सिर्फ वो लगाओ जो वाकया दिल को लगे। सानिया ने कैंटीन की कुर्सी पर बैठते हुए इसे जताया। देखो माय डियर कज़न, मेरी सारी सवानिया हयात तुम्हारे सामने है। कोई एक सफ़ा भी मशकूक है तो बताओ मुझे। मोहब्बत का दावा तो नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों जब मैंने एक नज़र इसे देखा मुझे लगा ये वही है जिसकी सूरत मेरे दिल ने हमेशा तराशी थी। मेरी आंखों में ऐसी ही लड़की का अक्स था जो मजबूत किरदार की हामिल हो, जिसको देखकर तकद्दस का एहसास दिल में जागता हो। यकीन करो पिछले माह में मेरा कोई दिन ऐसा नहीं जब इसकी आरजू ना की हो। खुदा की कसम इतना एहतराम है इसके लिए दिल में, मैं तो किसी मजबूत ताल्लुक़ के बगैर इससे बात तक नहीं करना चाहता। हाशिर ने ठंडी सांस भरी और चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। सानिया ने इसकी आंखों में जुगनू उतरते देखे। गालिबन ये फारहा ज़फ़र के तसव्वुर का कमाल था, और अगर वो अपने जज्बे किसी और के नाम कर चुकी हुई तो। एक अनजाने अंदाज़े से दहल कर इसने अपने कज़न को देखा जो बेहद ज़िंदा दिल, शौक़ और मासूम था, हद से ज़्यादा पुरखलूस और दोस्ती के जज्बे पर जान देने वाला। फिर क्या? वो फीकी सी हंसी हंसा। फिर भी यही ख्वाहिश है कि बस जहाँ रहे खुश रहे। और तुम? मैं? अरे हमारा क्या है, दिल अगर जफ़ा की चोट खा गया। इसने खोखले लहजे में अपना मजाक उड़ाया। तो इस लम्हे सानिया जमाल ने दिल से इसे हमेशा खुश रहने की दुआ दी। इस दिन वो हॉस्टल वापस आई तो फारहा ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रही थी। इसका खाना टेबल पर रखा हुआ था। फ़ाइल और किताबें अलमारी में रख कर वो वॉशरूम में हाथ मुँह धोने आई तो बेसन पर चाय के बर्तन धोते हुए बाटनी की हीरा को देखकर ज़बरदस्ती मुस्कुराई। क्या हुआ, थक गई हो? हीरा ने चाय का कप धोते हुए खुश दिली से पूछा। हाँ, इसने सर हिला दिया। यार सानिया, तुम आज कैंटीन पर अपने जिस कज़न के साथ बैठी थी ना, वो फार्मेसी का है ना? मुंह पर पानी के छपाके मारते हुए वो बुरी तरह चौंकी। हाँ, और तुम्हें किसने बताया वो मेरा कज़न है? भाई वो अक्सर हॉस्टल में भी तो तुम्हें चीज़ें वगैरह देने आता है, तो मैं समझी थी कि तुम्हारा भाई है। मुझे तो फार्मेसी की अस्मा ने बताया कि वो उसका क्लास फेलो है और इकलौता है तुम्हारा चचाजाद कज़न है। वो मेरा कज़न कामुर भाई ज़्यादा है। वैसे खैरियत, आज हाशिर की CID किस खुशी में हो रही है? सानिया ने जताते हुए कसदन खुशगवार लहजे में पूछा। भाई वो फार्मेसी वाले वैरायटी शो करवा रहे हैं ना, अस्मा बता रही थी तुम्हारा कज़न ऑर्गेनाइज़र्स में शामिल है। प्लीज़ इससे कहकर चंद टिकटें तो दिलवा दो, क्योंकि सुना है टिकटें अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। वो बर्तन धोकर अब मुकम्मल तौर पर इसकी तरफ मुतवज्जा थी। भाई टिकटें तो मैं तुम्हें मंगवा दूँगी, बल्कि मेरी और फारहा की भी ले लेना, क्योंकि हमारा जाने का कोई इरादा नहीं। हाशिर ने मना कर दिया था कि ला की कुछ स्टूडेंट्स का हल्लड़बाजी का प्रोग्राम है। वो साबुन और तौलिया उठाकर मुड़ी। खैरियत है? तुम क्यों मिर्चें चबा रही हो? जाए नमाज को तय करते हुए फारहा ने सादा लहजे में पूछा, जिसके चेहरे के बिगड़े तासुरात इसके अंदरूनी मूड की अक्कासी कर रहे थे। कुछ नहीं, सोच रही हूँ पाकिस्तानी अवाम की दूसरों की टो लेने वाली इज्तिमाई आदत कब ख़त्म होगी। कभी भी नहीं। क्यों? फिर वो ज़िंदा कैसे रहेंगे? फारहा के जवाब पर इसके चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट दौड़ गई। खैर छोड़ो,
میں نے سنا ہے تمہارے ڈپارٹمنٹ والے کوئی انگلش ڈبیٹ کروا رہے ہیں۔ ثانیہ نے کھانا پلیٹ میں نکالتے ہوئے اچانک یاد آنے پر پوچھا۔ ہاں، تمہیں حصہ لینا ہے؟ اس نے خوش دلی سے ہنستے ہوئے پوچھا۔ کھانا کھا کر وہ کچھ دیر کے لیے لیٹی تو پھر مغرب کی اذان پر ہی اس کی آنکھ کھلی۔ ہڑبڑا کر اس نے پردہ پیچھے ہٹایا۔ اکا دکا لڑکیاں نظر آ رہی تھیں۔ ملگجا سا اندھیرا چاروں طرف پھیل رہا تھا۔ تیزی سے اٹھ کر اس نے نماز پڑھی۔ واش روم میں وضو کرتے ہوئے اس نے ادھر ادھر فارحہ کی تلاش میں نظریں دوڑائی تھیں، مگر ہنوز غائب تھی۔ یار، تم نے فارحہ کو دیکھا ہے؟ ہال کی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس نے انگلش ڈپارٹمنٹ کی عالیہ سے پوچھا۔ وہ جو تمہاری روم میٹ ہے؟ خاموش سی عالیہ نے ہنستے ہوئے نشانی بتائی۔ شرم کرو، تمہاری کلاس فیلو ہے اور شناختی علامات تم مجھ سے پوچھ رہی ہو۔ یار، کیا ہو گیا ہے؟ وہ میرے اپارٹمنٹ کی ہے لیکن روم میٹ تو تمہاری ہے نا۔ اور پھر وہ کچھ توقف کے بعد بولی۔ تم زندہ دل، شوخ، حاصر جواب اور پھرکی کی طرح پورے ہاسٹل میں گھومتی ہو اور ہر تیسری لڑکی تم سے دوستی کا دعویٰ کرتی ہے، اور تم سے بالکل مختلف، آدم بیزار، کم گو اور اپنے آپ میں مگن۔ یار، بات کچھ بنی نہیں۔ عالیہ کرش حال کے سامنے اپنا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ موٹی بھینس، شرم کرو، میری روم میٹ کی میرے سامنے برائیاں کر رہی ہو۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، فارحہ بہت ڈیسنٹ، نائس اور پرخلوص لڑکی ہے، تبھی تو میرے ساتھ گزارا کر رہی ہے۔ اس نے اس کا دفاع کیا۔ ہاں، تم اپنی روم میٹ کا پوچھ رہی تھی؟ اسے میں نے 1 گھنٹہ پہلے گیسٹ روم کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ غالباً اس کے رشتہ دار آئے ہوئے تھے۔ عالیہ نے اس کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر زور سے کہا۔ گیٹ کے سامنے والی روش پر وہ 2 بڑے شاپر پھلوں کے اٹھائے۔ فارحہ کو دیکھ کر اسے عالیہ کے بیان کی تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس کے یہ رشتہ دار مہینے میں 1 بار ضرور چکر لگاتے تھے۔ واہ فارحہ، آج تو تمہارے بھائی کو دعائیں دینے کو دل کر رہا ہے۔ قسم سے پھل کھائے ہوئے عرصہ ہو گیا تھا اور مجھے تو سیبوں کا ذائقہ بھی بھول گیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے 1 شاپر لیتے ہوئے اس نے بے تکلفی سے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرائی۔ تم نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ سیب سے شاپر نکال کر اس نے دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ تم اتنی گہری نیند میں تھی کہ میں نے مناسب نہیں سمجھا، اور ویسے بھی رات تم میری وجہ سے جاگتی رہی تھی۔ اس کے لہجے میں شرمندگی کا عنصر اسے چونکا دینے کے لیے کافی تھا۔ چھوڑو یار، رات گئی بات گئی۔ ثانیہ کے ہلکے پھلکے انداز پر اس نے اطمینان بھرا سانس بھرا، ورنہ صبح سے خاصی شرمندہ تھی۔ سوری یار، رات میں پلیز فارحہ، نو سوری، نو ایکسکیوز ان فرینڈشپ۔ اس نے فوراً بات کاٹی۔ لیکن پھر بھی یار۔ فرسٹ فلور پر بنے اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے فارحہ نے خفت اور شرمندگی سے کہا۔ دیکھو فاری، وہ چلتے چلتے رکی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تمہارا بہت ذاتی معاملہ تھا اور مانا کہ حاشر میرا کزن ہے، لیکن یقین کرو یار، تم مجھے بہت عزیز ہو۔ اپنے فیصلے کرنے کا اختیار تمہیں حاصل ہے، اور تمہارا فیصلہ جو بھی ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ حالانکہ تم اچھی طرح جانتی ہو میرا اور تمہارا ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس ہاسٹل میں میری بے شمار فرینڈز ہیں، کلاس فیلوز ہیں۔ میں کسی کے ساتھ بھی کمرہ شیئر کر سکتی ہوں، لیکن کوئی بات تو فارحہ ظفر میں ایسی ہے نا کہ ثانیہ جمال اسے چھوڑ نہیں سکتی۔ فارحہ نے لاپرواہی سے سیب کھاتی اپنی روم میٹ کو دیکھا، جو دوستی کی ہر تعریف پر پورا اترتی تھی۔ خلوص اور محبت نے اس کے چہرے کی روشنی میں اضافہ کر دیا تھا۔ اس نے ممنونیت سے اسے دیکھا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا تو لفظوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ رات کو کھانا کھا کر وہ کافی دیر اپنے ڈپارٹمنٹ کی سہیلیوں کے ساتھ گپ شپ لگا کے کمرے میں آئی تو فارحہ ٹیپ ریکارڈر پر چلنے والی پٹھان خان کی غزل میں محو تھی۔ شروع میں وہ فارحہ کے الگ تھلگ سارا دن کمرے میں رہنے والی عادت پر حیران ہوتی تھی۔ اب اس نے فارحہ کی عادتوں کے بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دیا تھا۔ وہ عام لڑکیوں سے خاصی مختلف تھی۔ نہ اسے شاپنگ کا کریز تھا، نہ سیر سپاٹے کا شوق، نہ ہی وہ اپنی ڈریسنگ کے معاملے میں کانشیس تھی۔ 5 فٹ قد، 5 فٹ 3 انچ قد، سرخ و سفید رنگت جو کہ بلیک اسکارف میں مزید نمایاں ہوتی، اور ڈھیلا ڈھالا سا حجاب جو وہ پہلے دن سے پہن رہی تھی، جس نے اس کی متناسب فگر کو چھپا رکھا تھا۔ بال اس کے کالے سیاہ لمبے، لیکن وہ کیمپس میں ہی نہیں، ہاسٹل میں بھی انہیں چھپائے رکھتی تھی۔ اگلے دن کیمپس جانے کے لیے کپڑے استری کرنے کے دوران
ان کا خیلی سے نیم دراز شیکسپیئر کے کسی ڈرامے میں مگن فارحہ کو دیکھا۔ یار میرا خیال ہے میں اس ویکینڈ پر گھر کا چکر لگاؤں۔ آج ابی کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے میری بیٹی کے جانے سے پورا گھر اداس ہو گیا ہے، ماما بھی یاد کر رہی ہیں۔ اس نے یوں ہی بات کا آغاز کیا تو وہ کتابیں چھوڑ کر فوراً اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تمہارے گھر میں کون کون ہوتا ہے؟ فارحہ کے سوال پر اس نے چونک کر اسے غور سے دیکھا۔ بھئی اتنی حیرانی سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ فارحہ نے حیرت سے پوچھا۔ اس لیے کہ تم نے کبھی اس طرح کے سوال پوچھے نہیں، تم نے مائنڈ کیا ہے تو نہ بتاؤ۔ کمال کرتی ہو یار، اس میں مائنڈ کرنے والی کیا بات ہے؟ وہ استری چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی اور بڑے دوستانہ لہجے میں بولی، ہمارے گھر میں میرے ابی ہوتے ہیں جن سے مجھے محبت نہیں عشق ہے، وہ گورنمنٹ کالج میں اکنامکس کے پروفیسر ہیں، میری ماما ہیں جو گرلز کالج میں میتھ کی لیکچرار، اور میرے دو پیارے پیارے سے بھائی ارسلان اور سلیمان ہیں۔ ارسلان بی ایس سی اور سلمان ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ ہے۔ ہمارا گھر جوائنٹ فیملی سسٹم پر مشتمل ہے۔ میرے ابی سب سے بڑے، پھر بڑے چچا ہیں جو ڈاکٹر ہیں، ان کا صرف ایک بیٹا حاشر کمال ہے جو میرے ساتھ ہی کیمپس میں فارمیسی کا اسٹوڈنٹ ہے، اور سب سے چھوٹے چچا بینک میں مینیجر ہیں جن کی صرف دو عدد بیٹیاں ردا اور ثنا ہیں۔ ردا 4th ایئر میں اور ثنا 2nd ایئر میں ہے۔ میں ایم اے اکنامکس کے سلسلے میں آج کل ملتان میں ہی ہوں اور بس۔ اس نے خوش دلی سے ہاتھ جھاڑے جبکہ دلچسپی سے سب سن رہی تھی۔ پتہ ہے فارحہ، میرے ابی اور ماما کی لو میرج تھی، دونوں پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے اور ماما میتھ ڈپارٹمنٹ کی گولڈ میڈلسٹ، جبکہ ابی کی تو بس فرسٹ ڈویژن تھی، اور اکثر دونوں کی اس معاملے میں نوک جھونک ہوتی ہے تو مجھے اور حاشر کو بہت مزہ آتا ہے۔ ابھی میرے بہت فرینڈلی اور لونگ ہیں، تمہیں ملواؤں گی ان سے۔ مجھے؟ وہ ٹھٹکی۔ ہاں تم کبھی میرے ساتھ خانے وال چلنا، تمہیں بہت مزہ آئے گا۔ میری ماما بہت اچھی ہیں اور بڑی چچی یعنی حاشر کی ماما بھی انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا ہے، وہ بہت زبردست گفتگو کرتی ہیں، لیکن میں کیسے جا سکتی ہوں؟ اس نے بے یقینی سے استفسار کیا۔ کیوں؟ تمہیں اٹھانے کے لیے بلڈوزر منگوانا پڑے گا؟ ثانیہ نے شوخی سے کہا۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنس کر خاموش ہو گئی، جبکہ ثانیہ نے کن آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کی خاموشی کو نیم رضامندی جان کر اپنی کتابوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اگلے ہی ہفتے وہ اس وقت تو پوری طرح سٹ پٹا گئی جب ثانیہ کے امی ابو کسی کام سے ملتان آئے تو انہوں نے اس قدر محبت، شفقت اور اپنائیت سے اسے اپنے ساتھ 2-3 دن کے لیے خانے وال چلنے کو کہا۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ شاید محبت اور خلوص کی مٹی سے گوندھ کر بناتا ہے، جن سے مل کر زندگی پر خود بخود اعتبار آنے لگتا ہے۔ گیسٹ روم سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے فارحہ نے بے اختیار سوچا، ہاں اب بہانے سوچو۔ ثانیہ نے حسب عادت چلتے ہوئے اس کی پیٹھ پر دھمکا لگایا۔ بکو مت، مجھ سے کرتا تھا نہ ملنے کے بہانے کتنے، اب میرے ساتھ گزارے گا زمانے کتنے۔ ثانیہ کے شرارتی لہجے پر فارحہ نے شکوہ بھری نظروں سے اسے دیکھا جو اسے ساتھ لے جانے پر حد سے زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ یار کبھی کبھی کچھ فیصلے کسی کا دل رکھنے کے لیے کر لیتے ہیں، ثانیہ نے آہستگی سے کہا۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو۔ اس کے چہرے کا رنگ ذرا سا بدلا۔ ثانیہ سادہ سے انداز میں بولی، اگر تم حاشر کی وجہ سے ہچکچاہٹ کا شکار ہو رہی ہو تو بے فکر رہو، وہ کسی کام کے سلسلے میں 3 دن کے لیے لاہور جا رہا ہے، جب تک وہ واپس آئے گا ہم لوگ ہاسٹل واپس آ چکے ہوں گے۔ ثانیہ، مشکل اس کے لبوں سے نکلا۔ وہ بری طرح شرمندہ ہو گئی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا ثانیہ۔ وہ عجیب طرح سے ہنسی۔ تمہارے سب مطلب میں جانتی ہوں مائی ڈیئر، اگر اس کے باوجود تمہارا دل نہیں مان رہا تو اٹس اوکے، میں ابھی اور ماما سے کوئی بہانہ بنا دوں گی، تم خود کو پریشانی میں مت ڈالو۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس نے افسردہ لہجے میں کہا۔ سوری یار، فارحہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میری جان، اعتبار کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں۔ ثانیہ کے ہونٹوں پر اب بڑی دلکش مسکراہٹ تھی، اور پھر ثانیہ کے گھر آ کر اسے ایک لمحے کو بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا تھا۔ اسے بار بار احساس ہو رہا تھا۔ وہ خواہ بار بار انکار کرتی رہی، حالانکہ سبھی لوگ اس کا بے تحاشا خیال رکھتے تھے۔ کسی نے بھی تو نہیں پوچھا تھا وہ کون ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے والدین کا اسٹیٹس کیا ہے ان کے نزدیک۔ بس یہ چیز اہم تھی کہ وہ فارحہ ظفر ہے اور ثانیہ کی روم میٹ ہی نہیں، بہت اچھی دوست بھی۔
ثانیہ کے ابھی روز رات کو ان دونوں کو قریبی گراؤنڈ میں واک کے لیے لے کر جاتے، ڈھیروں باتیں کرتے، چھوٹے چھوٹے مشورے دیتے، اور اس دن تو اسے بہت زیادہ شرمندگی ہوئی جب معلوم ہوا کہ ثانیہ کی ماما نے صرف اس کی مہمان نوازی کے لیے کالج سے 2 3 چھٹیاں لے لی ہیں۔ حاشر کی ماما تھوڑی سی سنجیدہ لیکن بہت محبت کرنے والی خاتون تھیں، اور بابا بہت جلد بے تکلف ہو جانے والے اور بہت زندہ دل۔ بیٹا، یہ جو ڈھیر سارے آسٹریلین طوطے ہیں نا، یہ سب میرے بیٹے کا شوق ہے۔ یونیورسٹی سے آ کر خوب ان کے لاڈ اٹھاتا ہے اور کئی گھنٹے ان کے ساتھ مصروف رہتا ہے۔ لان کے ایک کونے میں موجود پنجرے کے پاس اسے اکیلے دیکھ کر حاشر کی ماما بولی، بیٹا آپ بور تو نہیں ہو رہی؟ حاشر کی ماما کے لہجے میں ڈھیروں پیار تھا۔ آنٹی، آپ کی اپنی کوئی بیٹی نہیں؟ لان میں رکھی کرسیوں پر بیٹھتے ہوئے اس نے جھجک کر پوچھا۔ نہ جانے کیوں وہ چاہتے ہوئے بھی ان سے بے تکلف نہیں ہو سکی تھی۔ ارے بیٹا، یہ کیا بات کی آپ نے؟ ثانیہ، ریدا اور ثنا بھی تو میری بیٹیاں ہیں۔ ان کی موجودگی میں کبھی مجھے بیٹی کی کمی کا احساس نہیں ہوا، اور ویسے بھی حاشر کے بابا ثانیہ کے ابھی چھوٹے تھے، لیکن شادی ہماری پہلے ہوئی تھی، اس لیے تو حاشر ثانیہ سے 2 سال ہے، اور جب ثانیہ پیدا ہوئی تو بھابھی کی کالج میں جاب کی وجہ سے زیادہ تر میرے ہی پاس رہتی تھی۔ میری دیورانی کی دونوں بیٹیاں بھی اپنی ماں سے کم اور میرے ساتھ زیادہ اٹیچ ہیں۔ وہ آج کل یہاں نہیں ہیں، ورنہ آپ دیکھتی۔ وہ دھیرے سے مسکرائی تھی۔ آپ سب لوگ شروع سے یہاں ہیں؟ اس نے دلچسپی اور اشتیاق سے پوچھا۔ بالکل، جب میری شادی ہوئی تو میں بیاہ کر اسی گھر میں آئی تھی۔ سب سے پہلی بہو تھی، اسی لیے کافی زیادہ ذمہ داری تھی، لیکن اللہ بخشے میری ساس بہت سمجھدار تھیں۔ اپنے تینوں بیٹوں کی بہوؤں کو گھر میں داخل ہوتے ہی ایسے اصول اور قوانین سمجھا دیے کہ آج ان کی ڈیتھ کے 10 سال بعد بھی ہمارا گھر انہی کے طور طریقوں پر چل رہا ہے۔ اللہ نظر بد سے بچائے ہمارے گھر کی تو پورے خاندان میں مثالیں دی جاتی ہیں۔ وہ بڑی حیرانی سے ان کی باتیں سن رہی تھی کہ دور ہی سے زور سے بولتی ثانیہ نے سارا انہمام ختم کر دیا۔ کمال کرتی ہو فارحہ، میں تمہیں اپنے اس ایک کنال کے گھر میں ایک کمرے میں مائکروسکوپ سے تلاش کر آئی ہوں، حتیٰ کہ چھوٹی چاچی کے بند پوشن کے کمرے تک کھلوا کے دیکھ لیے۔ وہ چائے کے کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، بیٹا سانس بھی لے لیتے ہیں درمیان میں؟ ارے چچی، ساری زندگی بڑی ہے سانس لینے کے لیے۔ میں اپنے دونوں برادران کا بین الاقوامی نوعیت کی اہمیت کا حامل مسئلہ سلجھا کر آ رہی ہوں۔ قسم سے دماغ گھوم گیا ہے میرا۔ کیوں، سلمان پھر ارسلان کی نئی شرٹ پہن گیا ہوگا میچ کے لیے؟ ہائے چچی، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بیٹا انہی ہاتھوں میں پلے بڑے ہیں، ان کے مزاج کے سارے موسموں سے آگہی ہے۔ وہ چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے دھیمے سے مسکرائی تھی۔ قسم سے چچی، ایک گھر میں 8 لڑکیاں ہوں تو ان کی پرورش کا پتہ نہیں چلتا، لیکن ایک لڑکا ہو، توبہ توبہ، سب کو تگنی کا ناچ نچا دیتا ہے۔ بس بیٹا، اپنے اپنے مزاج کی بات ہے۔ ہاں فارحہ، ابھی بہت متاثر ہو رہے ہیں تمہاری تعلیمی فتوحات کا سن کر، اور ماما مجھے غیرت دلا رہی تھی کہ فارحہ سے کچھ کوکنگ سیکھ لو۔ اور تو اور وہ کمینہ ارسلان کہہ رہا تھا آپ فارحہ آپی سے تھوڑا سا خاموش رہنا بھی سیکھ لیں۔ وہ اس کی آخری بات پر بے ساختہ مسکرا دی۔ ہاں ہاں ہنسو، میرے گھر میں میری شاہانہ عزت افزائی کے پول جو کھل رہے ہیں۔ اچھا خاصا بھرم تھا۔ اور تم کیا بڑی چچی سے انگلش لٹریچر کو ڈسکس کر رہی ہو؟ ماما نے کچن کی کھڑکی سے دیکھ کر بتایا کہ فارحہ تو حاشر کی ماما کے ساتھ خوبصورت موسم انجوائے کر رہی ہے۔ اچھا بیٹا، تم لوگ انجوائے کرو، میں ذرا حاشر کو فون کر کے کان کھینچوں۔ 3 دن سے فون کر رہی ہوں کہ اس کے بابا کو ضروری کام ہے، ایک چکر لگا لو، لیکن اس کے بہانے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ وہ ثانیہ کی بات پر بے ساختہ ہوا ہنستے ہوئے چپ ہوئی۔ آنٹی کی بات سن کر اور اس نے فوراً ہی ثانیہ سے نظریں چرا لی۔ ارے چھوڑیں چچی، آ جائے گا، پرسوں ہم لوگ چلے جائیں گے تو میں جا کر بھیج دوں گی۔ کمال کرتی ہو لڑکی، وہ کوئی سامان ہے جو تم بھیج دو گی؟ اور کیا ضرورت ہے پرسوں واپس جانے کی؟ مجھے حاشر بتا رہا تھا آج کل اسپورٹس ویک کی وجہ سے کوئی کلاسز نہیں ہو رہی، 2 دن ہوئے نہیں آئے ہوئے، اور جانے کی پہلے پڑ گئی ہے۔ ویسے بھی ردا اور ثنا کے جانے سے گھر سونا سونا سا ہو گیا ہے۔ اب تم بھی چل دو گی تو ہمیں تو گھر کاٹ کھانے کو دوڑے گا۔ وہ غصے سے اندر جانے کے لیے اٹھیں اور یکدم مڑ کر بولی، تم کو جانا ہے تو تم چلی جانا، فارحہ کو یہیں چھوڑ جانا۔
بہت پیاری طبیعت کی نفیس سی بچی ہے، میرا خوب دل لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے۔ بڑی چچی کی بات پر اس نے بوکھلا کر ثانیہ کی طرف دیکھا جو بمشکل اپنی ہنسی چھپا رہی تھی، جبکہ چچی اپنی بات کہہ کر رکی نہیں۔ شام کو سو کر اٹھنے کے بعد اس نے ثانیہ کی ماما کا گفٹ کیا ہوا سوٹ نکالا، شاور لینے گھس گئی۔ شاور لے کر جب ڈریسنگ روم ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوئی تو بے اختیار چونک گئی۔ سرخ کھلتا ہوا رنگ اس کی گوری رنگت پہ خوب جچ رہا تھا۔ بال سمیٹ کر اس نے دوپٹہ اوڑھا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ثانیہ شام کی چائے لیے کچن میں مصروف تھی۔ ان کے گھر میں شام کی چائے خاصے اہتمام کے ساتھ پی جاتی تھی۔ وہ چپ چاپ ٹی وی لانچ میں آ بیٹھی اور ریموٹ اٹھا کر نیوز چینل دیکھنے لگی۔ ماشاءاللہ بیٹا، بہت پیارا لگ رہا ہے سوٹ۔ بڑی چچی اچانک آئی تھی، وہ بوکھلا کر کھڑی ہوئی اور دوپٹہ سر سے پھسل گیا۔ چچی کی توصیفی نظریں اب اس کے بالوں پر تھی، اس نے فوراً وہ دوپٹے سے سر ڈھانپا۔ اچھا کرتی ہو بیٹا جو سر ڈھانپ کر رکھتی ہو، عورت کا سر ڈھکا ہوا ہی اچھا لگتا ہے۔ تمہیں دیکھ کر میں سوچتی ہوں اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو بالکل تمہارے جیسی ہوتی۔ چچی نے بے اختیاری سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ واہ ماما، اب مجھے بلا کر ہمارے والد محترم خود غائب ہیں۔ فون تو مجھے ایسے کیا تھا جیسے خدا نخواستہ کوئی آفت آ گئی ہو۔ اچھا خاصا میرا کرکٹ کا میچ تھا کیمپس میں۔ وہ جھنجھلایا ہوا ایک دم اندر داخل ہوا اور اندر داخل ہوتے ہی بری طرح ٹھٹکا، جبکہ وہ اسے سامنے دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی۔ چچی نے اسے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا، ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، ہتھیلیاں بھیگ گئی تھیں۔ وہ فوراً پلٹا، گھبرا تو وہ یکدم وہ بھی گیا تھا اور مڑتے ہوئے ناراضی سے بولا، ماما میں اپنے کمرے میں ہوں، بابا آ جائیں تو مجھے بلوا لیجیے گا، مجھے ہر حال میں صبح واپس ملتان جانا ہے، ورنہ میرے کلاس فیلوز بائیکاٹ کر دیں گے۔ ارے لڑکے رکو تو صحیح، کیا تیز گام کی طرح آ جا رہے ہو؟ بچی سے تو مل لو، کیا کہے گی؟ وہ ماں نے اب بیٹے کو تمیز نہیں سکھائی؟ چچی نے سخت برا مانا تھا اس کی اس حرکت کا۔ السلام علیکم۔ اس نے پلٹ کر ایک نظر اسے دیکھا جو بلیک حجاب کے بغیر پہلی دفعہ اپنے دلکش روپ میں نظر آئی تھی، اور اس وقت گھبرایا گھبرایا اس کا انداز اسے بے اختیار کر رہا تھا۔ وہ اب تھوڑا سا رخ موڑے کھڑی تھی۔ ماما میں اپنے کمرے میں ہوں اور پلیز کھانا لگوا دیجیے یا کچھ اور بھیج دیں۔ آتے ہی سلمان نے میرے کان کھا لیے، وہ بگڑا بگڑا سا بولا، اور پھر ساری شام وہ کمرے سے باہر آیا ہی نہیں۔ رات کو ڈائننگ ٹیبل پر وہ آئی تو سلمان اسٹیل کی پلیٹ ڈائننگ ٹیبل پر اوندھی کیے ہاتھ سے بجا بجا کر گا رہا تھا، سیاں دل میں آنا رے، آ کے پھر نہ جانا رے، چھم 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 چھما چھم۔ ثانیہ کی ماما غصے سے کچن سے برآمد ہوئیں۔ سلمان، تمہیں چین نہیں؟ سانو ایک پل چین نہ آوے سجنا تیرے بنا۔ وہ مسخرے پن سے پھر شروع ہوا۔ شرم کرو فارحہ، کیا سوچتی ہوگی کہ کن مناسیوں کے گھر آ گئی ہوں؟ ثانیہ نے شرم دلائی۔ ارے جائیں ثانیہ آپی، اپنی فارحہ آپی تو بہت نائس ہیں، وہ ایسی فضول باتیں نہیں سوچتی ہے نا آپی؟ وہ تھوڑا سا جھک کے بولا تو فارحہ بے ساختہ مسکرا دی۔ سلمان، بچے زیادہ نہیں بولتے۔ بڑی چچی سلاد کی پلیٹ ٹیبل پر رکھنے کے لیے آئیں تو اسے ٹوکا۔ جیتی رہیے چچی، شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ آپ کو چاند سی بہو دے۔ اس نے بڑے مزے سے پلیٹ اپنے سامنے رکھی اور کھیرے کھانے لگا۔ بری بات سلمان، کھانا سب کے آنے پر شروع ہوگا۔ چچی جان، یہ کھانا تھوڑی ہے، سلاد ہے، اس نے معصومیت سے کہا تو فارحہ کے لیے اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ کھانے کی ٹیبل پر حاشر کو دیکھ کر وہ اچھی خاصی کنفیوز ہو گئی، جبکہ مطمئن انداز میں چاول پلیٹ میں ڈالے مکمل طور پر کھانے کی طرف متوجہ تھا۔ ثانی کے ابی، بڑے چچا سبھی موجود تھے، جبکہ سلیمان اور ارسلان کی شوخیاں عروج پر تھیں۔ مجھے لگتا ہے چچا جان، یہ اپنے حاشر بھائی کو محبت ہو گئی ہے۔ سلمان سالن کا ڈونگا اٹھاتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تو سب چونک گئے۔ حاشر نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ فارحہ سانس لینا بھول گئی۔ بھئی تمہیں کیسے لگا برخودار؟ بڑے چچا ہنستے ہوئے بولے۔ ارے میں نے خواب میں آ کر بتایا تھا۔ حاشر بری طرح چڑ گیا۔ بری بات بیٹا، آپ سے بھائی 5 سال بڑا ہے۔ ثانیہ کی ماما نے سرزنش کی۔ جانے دے ماما، میرے ساتھ کھڑا کر کے دیکھیں، بس 1 آدھ انچ کا فرق ہوگا قد میں۔ سلمان، جس کا قد خاصا نکلتا ہوا تھا، شوخی اور شرارت سے بھرپور لہجے میں بولا۔ اس کا چہرہ چہک رہا تھا۔ سلمان ابی کے لہجے میں چھپی تنبیہ محسوس کر کے وہ فوراً سنجیدہ ہوا۔ سوری ابی، اور پھر گردن نیچے کر کے آہستگی سے گویا ہوا۔ فارحہ آپی، آپ کو میں کیسا لگا؟ کیا مطلب؟ وہ بری طرح چونکی اور سلمان نے سامنے بیٹھی ماما کے غصے کے تاثرات کو
محسوس کرتے ہوئے فوراً وضاحت کی، میرا مطلب ہم سب لوگ آپ کو کیسے لگے؟ وہ بری طرح گڑبڑا گئی تھی، سارا اعتماد ڈاواں ڈول ہوتا محسوس ہوا۔ ثانیہ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا اور سنجیدگی سے گویا ہوئی، سلمان تم اپنی فضول باتوں کی پٹاری بند نہیں کر سکتے؟ تمہیں بے تک کے سوالوں کے علاوہ بھی کچھ آتا ہے؟ ظاہر ہے ہم لوگ اسے اچھے ہی لگے ہیں جو 2 دن سے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب جاتے ہوئے اس کی ساری رائے بدل جائے تو معلوم نہیں، کیونکہ تم اپنے بے ڈھنگے سوالوں سے اکثر بندے کے خیالات کو بدلنے میں کامیاب ہو جاتے۔ وہ بات ایک دم بدل گئی۔ فارحہ نے سکون کا سانس لیا اور تشکر بھرے انداز میں ثانیہ کو دیکھا، جس نے اس کی ایک بڑی مشکل آسان کر دی تھی، اور سب کے سامنے بولنا اسے دشوار تو لگتا تھا، لیکن حاشر کمال کے سامنے دشوار ترین۔ اور پھر اگلے دن وہ واقعی ملتان چلا گیا تو فارحہ نے سکون کا سانس لیا۔ کچھ دن رہنے کے بعد وہ ثانیہ کے ساتھ واپس آ گئی تو اس کا پورا پور ان سب کی محبتوں میں بھیگا ہوا تھا۔ ان سب نے اسے خوبصورت گفٹس اور دوبارہ آنے کا وعدہ لیا تھا۔ ثانیہ کی ماما نے گلے ملتے ہوئے اس کی آنکھیں نہ جانے کیوں بھیگ گئی تھی، شاید ماں کے لمس کو کبھی اس نے محسوس جو نہیں کیا تھا۔ واپس ہاسٹل آنے کے بعد وہ اپنی اسٹڈی کی طرف متوجہ ہو گئیں اور پھر امتحانات نے انہیں بکھلا رکھ دیا۔ ثانیہ کے گھر سے اکثر و بیشتر فون آ جاتے تو خصوصی طور پر اس سے بھی بات کی جاتی۔ ایک ویکینڈ پر تو ثانیہ کی ماما کے ساتھ حاشر کی ماما نے بھی اس کے لیے خصوصی طور پر کھانے کی اشیاء بھجوائیں تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ واقعی ان سب کی محبتوں کی مقروض ہو گئی تھی۔ یونیورسٹی کا اگلا سال دونوں کے لیے نہایت اہمیت کا حامل تھا۔ اس ہفتے ان کی کلاسز کم ہو رہی تھیں اور فارحہ تو اکثر کیمپس جاتی ہی نہیں تھی، اور اس دن اس نے اچانک گھر جانے کا فیصلہ کیا تو ثانیہ چونک گئی۔ بھئی تمہارے گھر جانے کا کیسے پروگرام بن گیا؟ مونگ پھلی کھاتے ہوئے اس نے بڑی لاپرواہی سے پوچھا۔ وہ بیگ میں کپڑے رکھ رہی تھی، بری طرح ٹھٹک گئی۔ کیا مطلب؟ اس نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب یار گزشتہ 1.5 سالوں سے تم بہت کم گھر گئی ہو، اور اکثر تو 1.5-2 ماہ بعد سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، اب بھی شاید 3 ماہ کے بعد جا رہی ہو، اس لیے مجھے حیرانی ہو رہی ہے۔ ثانیہ نے اس کے سپاٹ اور سرد چہرے کو دیکھ کر وضاحت کی۔ وہ مونگ پھلی کھانا بھول گئی۔ اس نے کمرے میں موجود واحد الماری کھول کر کچھ کتابیں نکالیں اور بیگ میں رکھنے لگی۔ کمرے میں بالکل خاموشی تھی۔ کچھ توقف کے بعد وہ آرام سے بولی، ثانیہ تم میرے ساتھ چلو گی میرے گھر؟ اس نے دھماکہ ہی تو کیا تھا۔ کیا؟ ثانیہ کے ہاتھ سے مونگ پھلی کی پلیٹ گرتے گرتے بچی، وہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وضاحت کے لیے اس نے دوبارہ پوچھا، تم نے مجھ سے کیا کہا ہے؟ میں کہہ رہی ہوں ثانیہ جمال میرے ساتھ میرے گھر چلو گی؟ ہاں ضرور۔ کب جانا ہے؟ کل۔ تمہارے ہی بھائی آئیں گے لینے؟ ہاں کل صبح 10 بجے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اٹس اوکے، میں رات کو ماما کو فون کر کے بتا دوں گی۔ کتنا مزہ آئے گا۔ وہ بہت زیادہ پرجوش ہو رہی تھی۔ اور پھر آدھی رات تک اس کے کپڑوں کی سلیکشن کا مرحلہ جاری رہا، جبکہ وہ خاموشی سے اس کے جوش و خروش کو دیکھ رہی تھی۔ 2.5-3 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ احمد پور شرقیہ پہنچے تو ثانیہ کا تھکن سے برا حال تھا۔ ایک تو اس نے اپنی گاڑی کے علاوہ لوکل بسوں میں سفر نہیں کیا تھا، دوسرے فارحہ کے بھائی کی وجہ سے اسے سارے راستے خاموشی سے بیٹھنا پڑا تھا، اور خاموش رہنے کی مشقت اسے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ شہر کے ایک پر رونق بازار کی ایک دکان کے سامنے رکشہ رکا تو وہ حیران رہ گئی۔ ثانیہ نے حیرانی سے پوچھا، یہاں اترنا ہے؟ اور فارحہ کے اس بات میں سر ہلانے پر وہ خاموشی سے اتر گئی۔ اس نے نیچے اتر کر ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ بازار میں خاصا ہجوم تھا اور زیادہ تر کپڑے اور جنرل سٹورز کی دکانیں تھیں۔ فارحہ اور اس کے بھائی کی ہمراہی میں وہ ایک دکان کے ساتھ ملحقہ سیڑھیاں عبور کر کے ایک چوبارے پر پہنچی تو وہاں بازار کے شور کی نسبت خاصا سکون تھا۔ فارحہ نے اس کا بیگ گھر کے صحن میں رکھا تو اس نے دیکھا 2-2.5 مرلے کا چھوٹا سا اور ایک نظر دیکھنے سے ہی گھر کے مکینوں کی مالی حالت کا ٹھیک ٹھاک اندازہ ہو رہا تھا۔ سامنے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس کے آگے برآمدہ اور دائیں طرف ایک قطار میں ایک اور کمرہ اور ساتھ میں شاید کچن تھا۔ وہ برآمدے میں رکھی واحد کرسی پر بیٹھ گئی۔ ثانیہ نے الجھن بھرے انداز میں کمرے کے تالے کھولتے اس اجنبی کو دیکھا۔ فربی مائل جسم، سانولا رنگ اور عام سی نین نقوش کا حامل وہ بندہ اب ان دونوں کے بیگ اندر کمرے میں رکھ رہا تھا۔ فارحہ اپنی دوست سے پوچھ لیں، جو کچھ کھانا ہے میں لے آتا ہوں، آپ اب پکانے کا تکلف مت کرنا، ابھی سفر کر کے آئی ہیں، انہوں نے غالباً آہستگی سے کہا تھا، لیکن اس چھوٹے سے گھر میں پرائیویسی ممکن نہیں تھی۔ اس نے سامنے کمرے کی کھلی کھڑکی سے دیکھا
अंदर 2 पलंग थे जिन पर गुलाबी फूलों वाली घिसी हुई लेकिन साफ़ सुथरी चादरें बिछी हुई थीं। इन 2 पलंगों के दरमियान एक छोटी सी मेज़ थी जिस पर सफ़ेद कवर बिछा हुआ था। कमरे की वाहिद डेकोरेशन की चीज़ इस मेज़ पर पड़ा गुलदान था जिसमें पर्पल कलर के प्लास्टिक के फूल थे। इसने कुछ झुक के आगे होकर देखा तो कमरे के दाएं तरफ लकड़ी के पटों वाली अलमारी थी जिसके ऊपर ढेर सारी किताबें तरतीब से रखी हुई थीं। सहन में लगे बेसन को देखकर फ़ौरन मुंह हाथ धोने के लिए उठी तो इसकी नज़र किचन में पड़ी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 आदमी बैठ सकते थे। दीवार के साथ लगी लोहे की टोकरी में चंद बर्तन तरतीब से धुले हुए थे। तुमको यकीनन मेरा घर देखकर शौक लगा होगा। वो ज़ोरों शोर से मुंह पर पानी के छिपाके मार रही थी जब फारिहा का फिक्रा इसके कानों से टकराया। इसके मुतहरक हाथ साकित हो गए। क्यों, इसमें शौक लगने वाली क्या बात है? इसलिए कि तुम सोच रही होगी इस घर से बड़ा तो तुम्हारा सर्वेंट क्वार्टर है और इससे ज़्यादा डेकोरेटेड। वो इसे तौलिया पकड़ाते हुए जबरन मुस्कुराती हुई बोली। इसने आहिस्तगी से तौलिया थामा और खुशदिली से गोया हुए, यार मैं यहाँ तुम्हारे घर का अपने घर से मुआवजा करने तो नहीं आई, मैं यहाँ अपनी खुशी से आई हूँ। तुम ऐसे फजूल सवालात का मकसद तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं कभी भी स्टेटस कॉन्शियस नहीं रही। वो बेतकल्फ़ी से कमरे में दाखिल होकर पलंग पर बैठ गई। असल में घर में दाखिल होकर तुम्हारे चेहरे के तासुरात ऐसे थे कि मुझे लगा शायद तुम्हें धचका लगा है यहाँ आकर। वह आहिस्तगी से गोया हुई। शौक तो मुझे यार लगा था, लेकिन घर देखकर नहीं बल्कि घर में मकीनों के ना होने पर। इसने संभल कर वजाहत की और तकिया उठा कर अपने बाजुओं में दबोच लिया। अब वो बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में बैठी थी। हाँ, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ इनवाइट करने से हिचकिचाती थी, फिर पता नहीं क्यों तुम्हें बुला लिया। वो गहरी सांस भरकर उठ खड़ी हुई थी और इसके भाई शापर्स उठाए हुए अंदर आए तो वो बाहर निकल गई। कुछ ही देर बाद वो मुख्तलिफ बर्तन ट्रे में रखे कमरे में दाखिल हुई। सर, आप खाना नहीं खाएंगे? नहीं जाते हुए वो देखकर वो आहिस्तगी से बोली। नहीं, आप अपनी दोस्त को कंपनी दें, मैं यहीं किचन में खा लूँगा। और अपनी दोस्त से कहिएगा अगर घर हमारा छोटा लेकिन दिल हासा बड़ा है, इस घर को अपना ही घर समझे। इनका साफ़ सुथरा और बाखलाक लहजा सानिया की समातों से टकराया। वो गालिबन बाहर बरामदे में खड़े थे जबकि फारिहा इनकी मुस्कुराहटे हुए चावल प्लेट में निकालने लगी। तो सर, आप बेफिक्र रहें। फारिहा को देखकर इसने भी सर कहकर मुखातिब किया। खाना खाकर वो चाय पीकर दोनों आराम से बैठी तो सानिया ने कुछ झिझकते हुए पूछा, फारिहा तुम्हारे वालिदैन कहाँ होते हैं? अल्लाह मियाँ के पास। इसके सादा से जवाब ने इसे बुखला दिया और बहन भाई इसके मुंह से फिसला। वो हैं ही नहीं, मैं इकलौती थी। सानिया के चेहरे और आंखों में शदीद हैरत के तासुरात उभर आए थे। फिर यकदम ही इनकी जगह गहरी संजीदगी ने ले ली। और ये सर तुम्हारे क्या लगते हैं आपके? इसने बेचैनी से पूछा। मेरे हस्बैंड, शौहर हैं। क्या? इसके मुँह से चीख निकली थी। इसे बेख्तियारी एहसास हुआ। फिर अटक अटक कर इसने पूछा, कब हुई तुम्हारी शादी? आज से 4 साल पहले, जब मैं सेकेंड ईयर में थी। सानिया ने इसके पुरसुकून चेहरे को बगौर देखा। वो खाली नज़रों से काफ़ी देर तक फारिहा को देखती रही थी। यार, ऐसे क्यों देख रही हूँ? मैं कोई अजूबा हूँ? फारिहा का लहजा भी चेहरे की तरह पुरसुकून था। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो किसी सदमे के ज़ेरे असर बोली। तुमने कभी पूछा नहीं? वो हंसते हुए गोया हुई। बकवास मत करो, मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। वो हकीकतन गुस्से में थी। यार, तुम क्यों अपसेट हो रही हो? फारिहा के सादा से लहजे पर इसने बेयकीनी से इसे देखा। इसके तासुरात चीख चीख कर इसे बता रहे थे कि इसे फारिहा की बात का यकीन नहीं आया। वो इसे गौर से देखते हुए कुछ देर बाद बोली, पता है सानी, मेरी मदर की डेथ इस वक्त हो गई जब मैंने ज़िंदगी की पहली सांस ली। मुझे नहीं मालूम माँ का लम्स क्या होता है। मेरे वालिद मोहतरम का ताल्लुक़ लोअर मिडल क्लास से था। पेशे के हवाले से वो गवाले, लेकिन अखलाकी लिहाज से वो तनज़्ज़ुली की आखिरी सरहदों को छू आए थे। मैंने अपनी दादी की गोद में परवरिश पाई। कहने को वो मेरी दादी थी, लेकिन बेहिस और इंतहाई लड़ाका खातून, जिनका अक्सर मेरे साथ बर्ताव जानवरों से भी बदतर हो जाता था। तब ही मेरे वालिद साहब की ज़िंदगी में बहार बेगम ख़ज़ां बनकर दाखिल हुई। वो 4 बेटों की माँ और एक बेवा खातून थी, जिनकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद दूसरों की राह में कांटे बिछाना और गाली गलौज करना था। वो मर्द मार खातून थी। अल्लाह जाने मेरे अब्बा जी ने क्या सोचकर इन मोहतरमा से निकाह किया था। आए दिन दादी और बहार बेगम में मार्के होते थे।
میں میٹرک میں تھی جب دادی نے میری سوتیلی ماں سے ہمت ہار دی اور دنیا ہی چھوڑ کر چلی گئیں، اور اس کے بعد ان کی توپوں کا رخ میری طرف ہو گیا، اور میری دادی کا واحد احسان میری زندگی پر یہ تھا کہ انہوں نے مجھے تعلیم دلوانے میں خاصی دلچسپی لی۔ ان کے لگاؤ کی وجہ سے میں میٹرک میں پہنچ گئی تھی۔ فارحہ کے حلق میں شاید پھندا پڑ گیا تھا۔ اس کے شکستہ لہجے میں ثانیہ نے بے چینی سے اسے دیکھا، جس نے اب آنکھیں بند کر لی تھی۔ میں میٹرک میں تھی جب سر شفیق میرے پڑوس میں ربیہ کو پڑھانے آتے تھے۔ کبھی کبھار میں بھی ہیلپ کے لیے چلی جاتی تھی۔ پھر ایک دن میری سوتیلی ماں نے چیخ چیخ کر سارا محلہ اکٹھا کر لیا۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ سارا محلہ تھا۔ میری سوتیلی ماں کے منہ سے نکلنے والے گندے الفاظ تھے، اور میرے سوتیلے بھائیوں کے جوتے جو سرعام مجھے گلی میں مار رہے تھے۔ ایک تماشا جس نے میرے وجود کو نہیں، میری روح کو بھی کچل دیا تھا۔ ابا اس دن کچھ زیادہ ہی نشے میں تھے۔ انہوں نے بھائیوں کے چنگل سے سر شفیق کو نکالا اور میرا ہاتھ پکڑ کر دھکے مار کر نکال دیا۔ ہم دونوں چوک پر کھڑے تھے۔ میں دوپٹے سے بے نیاز الجھے بال پھٹے کپڑوں میں تھی، اور سر شفیق کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ میری سوتیلی ماں نے مجھ پر صرف بہتان نہیں لگائے، مجھے ہی قتل کر ڈالا تھا۔ مجھے نہیں معلوم میں سر شفیق کے ساتھ کیسے اور کس حلیے میں ان کے گھر تک پہنچی۔ مجھے جب ہوش آیا تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ سر شفیق سے ہی معلوم ہوا کہ ابا کا تو اگلے دن ہی روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ وہ نشے میں جھومتے جھامتے کسی وڈیرے کی گاڑی سے خود ہی ٹکرائے تھے، اور اماں سب کچھ سمیٹ سماٹ کر کہیں اور نکل گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم ثانیہ ماں باپ کیسے ہوتے ہیں۔ یقین کرو اس رشتے کی خوبصورتیوں کو میں نے تمہارے گھر میں پہلی دفعہ محسوس کیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم بہن بھائیوں کے رشتے میں مان اور اپنائی کے رنگ کیسے ہوتے ہیں۔ میں نے زندگی میں 15-16 سالوں تک کوئی رشتہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو ایک قطار سے بہہ رہے تھے، چہرے پر کرب کے سائے تھے۔ پھر کیا ہوا فارحہ؟ ثانیہ کا تو سانس رک گیا تھا۔ پھر میں سر شفیق کے گھر آ گئی، جہاں ان کی ایک فالج زدہ ماں اور مجھ سے 1 سال چھوٹا ان کا ایک بھائی تھا۔ ماں ہوش و حواس سے بیگانہ، بس سرد اور اجنبی نظروں سے مجھے تکتی رہتی۔ پھر میں نے ان کے گھر کی ساری ذمہ داری سنبھال لی۔ جب میں ان کا خیال رکھتی تو ان کے چہرے پر ایک مہربان مسکراہٹ پھیل جاتی جو مجھے بہت اچھی لگتی۔ اور پھر سر شفیق کا چھوٹا بھائی بلال تھا، جو مجھ سے لا تعلق تھا، لیکن اس نے میری راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ پھر جب سر شفیق کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو اس دن پھر میں خوف زدہ ہو گئی، اور پھر میرے ہی کہنے پر سر شفیق نے مجھے اپنا نام دیا تھا۔ بلال سعودیہ چلا گیا تھا۔ پھر سر شفیق مجھے لے کر اس شہر میں آ گئے اور کالج میں ایڈمیشن کروا دیا۔ وہ خود صرف FA تھے، لیکن مجھے انہوں نے بہاولپور کالج سے BA کروایا، اور انہی کی خواہش پر MBA کر رہی ہوں۔ فارحہ کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ثانیہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنا کچھ اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہوگی۔ اس کے چہرے پر یکدم ایک نرم اور ملائمت سے بھرپور مسکراہٹ نے ڈیرا ڈال لیا۔ آنکھوں میں ایک دم روشنی ہوئی۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی، سر شفیق میری زندگی کا واحد احساس ہے جو بہت مہربان، رحم دل اور دل کو چھو لینے والا ہو۔ پتہ ہے ثانی نے غور سے تو کیا عام سی نظر سے بھی میں دیکھوں تو 5 فٹ 7 انچ کے قد کے ساتھ، واجبی سے نکوش سانولے رنگ اور فربی مائل جسم کے ساتھ وہ کسی کو بھی اٹریکٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر مجھے کہا جائے کہ خوبصورتی کو مجسم شکل میں بیان کرو تو میں پوری کائنات میں ایک شخص کا نام لوں گی، اور وہ ہیں سر شفیق عالم۔ وہ بہت دلکش انداز سے مسکرا رہی تھی۔ سر شفیق کے ذکر نے اس کے چہرے پر رنگ بکھیر دیے تھے۔ ثانیہ نے نظر اٹھا کر اس کی چمکتی آنکھوں کو دیکھا۔ وہ بڑی رسانیت سے بولی، وہ مجھ سے 15-16 سال بڑے ہیں، لیکن عورت کا احترام ان کی تربیت میں شامل ہے۔ مجھے نہیں یاد کبھی انہوں نے مجھے تم کہہ کر مخاطب کیا۔ ان کا چھوٹا سا جنرل سٹور ہے، جس کی آمدنی سے وہ بمشکل مجھے پڑھا رہے ہیں۔ ہم ڈھیروں باتیں کرتے ہیں، رات کو اپنی چھوٹی سی چھت پر واک کرتے ہیں، کبھی بلال کو فون کرنے PCO چلے جاتے ہیں۔ ہم دونوں کی زندگیوں کا دائرہ بس ایک دوسرے کے گرد گھومتا ہے، ہمیں کسی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی۔ وہ کم گو، حساس لیکن محبت سے لبریز دل کے حامل ہیں۔ لیکن فارحہ، انہوں نے اتنا عرصہ تک شادی کیوں نہیں کی تھی؟ وہ اپنی الجھن زیادہ دیر تک دل میں دبا نہیں سکی۔ اصل میں ان کے فادر کا انتقال بہت بچپن میں ہو گیا تھا۔ ماں بیمار تھیں، پہلے انہیں سنبھالتے رہے، اور پھر چھوٹے بھائی کی پرورش بھی خود کی، اور کچھ چھوٹی موٹی ٹیوشنز پڑھاتے رہے،
اور تھوڑی بہت زمین بھی تھی، بس ذمہ داریوں میں انہیں احساس ہی نہیں ہوا۔ پھر کچھ واجبی سی شکل و صورت اور بیمار ماں اور چھوٹے بھائی کی پرورش کے ڈر سے کوئی مانتی بھی نہیں تھی۔ فارحہ کی کھنکتی ہوئی آواز سے اس کے اندر کی طمانینت کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے سے کچھ فاصلے پر بیٹھی اپنی دوست کو غور سے دیکھا، جس کی گوری رنگت بلیک سوٹ میں دمک رہی تھی، کھلے بال شانوں پر لہرا رہے تھے اور بے نیازی سے دوپٹہ گلے میں ڈالے وہ مکمل اطمینان سے بیٹھی تھی، جبکہ اتنے بے تکلف انداز میں تو کبھی اس نے اسے اپنے ہاسٹل کے کمرے میں بھی نہیں دیکھا تھا، کیمپس میں تو ناممکن تھا۔ ثانی، اس دن میں حاشر کے پرپوزل پر بھی اس لیے روئی تھی۔ شفیق ساتھ والی مسجد میں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کر کے آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں، اے اللہ، میں کسی دوسرے کی عزت کو بری نظر سے نہیں دیکھتا، اس لیے تو فارحہ کو اپنی امان میں رکھنا۔ لیکن فارحہ، اس نے فوراً بات کاٹی، حاشر نے کبھی تمہیں نہ تو بری نظر سے دیکھا ہے، نہ ہی کوئی برا سوچا ہے۔ اس کے جذبات ہمیشہ احترام کے دائرے کے گرد گھومتے تھے۔ پتہ ہے یار، لیکن پتہ نہیں کیوں میری زندگی میں کسی اور بندے کی گنجائش نکلتی ہی نہیں تھی۔ میں نے بھی اس گھر سے دور جانے کا کبھی سوچا ہی نہیں، حالانکہ مجھے سر نے کئی دفعہ کہا تھا، فارحہ، اب آپ کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہوگی، آپ اپنی زندگی کا فیصلہ سوچ سمجھ کریں۔ اور بائی گاڈ، مجھے زندگی میں کبھی ایک لمحے کو بھی احساس نہیں ہوا کہ میرا فیصلہ غلط ہے۔ پھر میں نے سوچا، اللہ نے اگر مجھ سے اتنے رشتے لیے ہیں تو ایک ساری دنیا سے زیادہ مہربان رشتہ دیا بھی تو ہے۔ فارحہ نے مسکرا کر کہا، اچھا اٹھو، ذرا چھت پر ٹہل کر آتے ہیں۔ وہ کسل مندی سے اٹھی، برآمدے میں آ کر اس نے بلب جلایا، پورا صحن روشنی سے بھر گیا۔ وہ دونوں نہ جانے کتنی دیر تک باتیں کرتی رہی تھیں۔ کچن کے ساتھ تنگ سی سیڑھیاں اوپر کو جا رہی تھیں۔ فارحہ، میں نے رات کا کھانا کچن میں رکھ دیا ہے، پہلے اپنی دوست کو کھانا کھلائیں، پھر اوپر ٹہلنے کو جائیے گا۔ وہ دوسرے کمرے سے اچانک نکلے تھے۔ سر، آپ کب آئے؟ فارحہ ایک دم حیران رہ گئی۔ بس تھوڑی دیر ہوئی۔ بھائی، یہ آپ کو سر کیوں کہتی ہے؟ ثانیہ نے اچانک انہیں مخاطب کیا تو وہ ایک دم چونکے۔ ایک نرم سی مسکراہٹ نے ان کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ وہ بولے تو ثانیہ کو محسوس ہوا ان کی آواز میں بہت ملائمت اور اپنائیت ہے۔ بس کبھی خیال ہی نہیں کیا۔ آپ ایزی تو ہیں نا؟ اصل میں جب فارحہ نے مجھے بتایا کہ ان کی دوست ساتھ آ رہی ہیں تو مجھے حیرت ہوئی اور اندازہ ہو گیا کہ آپ کچھ خاص ہیں، ورنہ کالج کے 4 سالوں میں اور یونیورسٹی کے 1.5 سالوں میں انہوں نے کبھی کسی کو انوائٹ نہیں کیا۔ مجھے تو بہت خوشی ہوئی، آپ اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھیے گا۔ ہے تو عام اور چھوٹا سا، لیکن وہ تھوڑا سا رکے، لیکن آپ کے دل خاصے بڑے ہیں۔ ثانیہ نے ان کا ادھورا جملہ مکمل کیا اور بے اختیار ہنس دی، اور ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی، اور وہ کچھ توقف کے بعد بولی، حالانکہ میڈیکل کی روح میں بڑا دل ہونا اچھی بات نہیں۔ ان کے شرارتی جملے کو ثانیہ نے بہت انجوائے کیا۔ واہ شفیق بھائی، آپ کا تو سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے۔ اور کیا کرتے ہیں آپ؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ نہ جانے کیوں ان سے بات کر کے اسے خوشی ہو رہی تھی۔ میں بس جنرل اسٹور چلاتا ہوں اور شام کو گھر آ کر کتابیں پڑھتا ہوں۔ اردو لٹریچر سے کافی دلچسپی، اندر سائڈ ریک پر جتنی کتابیں ہیں وہ سب میرا شوق ہے۔ میں زیادہ تو نہیں پڑھ سکا، لیکن اپنے سارے شوق اب فارحہ کے ذریعے پورے کر رہا ہوں۔ انگلش لٹریچر سے بھی دلچسپی اور فارحہ کے ذریعے یہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اور پھر 1 گھنٹے کی ڈسکشن کے بعد ثانیہ جب اٹھی تو وہ مکمل طور پر مطمئن تھی، اور اس نے بڑے خلوص سے کہا، اپنے بھائی فارحہ کو لے کر ہمارے گھر ضرور آنا ہے۔ میرے ابی آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ وہ سیلف میڈ اور اچھے خیالات رکھنے والے لوگوں کی بہت قدر کرتے ہیں۔ ہاں ضرور، وہ دھیمے انداز میں مسکرائے۔ فارحہ، آپ روٹیاں پکا لیں، سالن میں لے آیا ہوں، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں، آپ دونوں کھانا کھا لیجئے گا۔ وہ آٹا گوندھتی فارحہ کے پاس تھوڑی دیر کو رکے۔ ثانیہ نے غور سے سارے منظر کو دیکھا۔ چھوٹا سا گھر جس کے 2 مکینوں کے محبت بھرے دلوں نے اس میں خوبصورتیاں بھر دی تھیں۔ مطمئن انداز میں آٹا گوندھتی فارحہ اور ان کے پاس کھڑے دھیمی سی مسکراہٹ والے سر شفیق، کتنا بھرپور اور مکمل منظر تھا۔ اس نے دونوں کو ہمیشہ خوش اور آسودہ رہنے کی دل سے دعا دی، اور پھر سوچا کہ واپس جا کر حاشر کمال کو کس طرح سمجھانا ہے۔ اسے یقین تھا وہ اس کی مطمئن زندگی کا احوال سن کر خود بھی اس کی خوشیوں کے لیے دعا گو ہوگا، کیونکہ وہ وفا کے راستے کا مسافر تھا، اور اہل وفا کے سلسلے ہی عجیب ہوتے ہیں۔ جی، تو آپ کو کیسا لگا یہ شارٹ ناول؟ مجھے تو بہت پسند آیا تھا، اس لیے میں نے آپ لوگوں کے لیے اسے پڑھا ہے۔ تو کائنڈلی میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے۔ اللہ حافظ۔